खुदा यीशु मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं नदीम नज़ीर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज खुदावंद ने बड़ा फ़ज़ल किया है कि मैं इस चैनल के ऊपर आकर खुदावंद का पाक कलाम शेयर कर सकूँ। तो मैं सबसे पहले पास्टर इमरान फ़ज़ल साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और सिस्टर महविश का शुक्रिया अदा करता हूँ, और इसके बाद जो हमारे पास्टर्स हैं, पास्टर ज़बलून दानिश, उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्हें ये मुझे मौका दिया कि इस चैनल पर आकर खुदावंद का पाक कलाम शेयर कर सकूं। तो आज हम जानते हैं कि पूरी दुनिया में क्रिसमस की जो तैयारियां हैं वो हो रही हैं, और हमारे बच्चे, हमारे जवान, हमारे बुज़ुर्ग एक दूसरे को तोहफे तोहफ़ दे रहे हैं और क्रिसमस की तैयारियों में मसरूफ़ हैं। तो आज हम पाक कलाम में से ये देखेंगे कि जब यीशु मसीह की पैदाइश हुई तो उस वक्त भी मजूसी जो आए थे वो खुदावन यीशु मसीह के लिए तोहफे तोहफ़ लेकर आए थे। तो आज का जो पाक कलाम है वो हम उसमें से सीखेंगे कि जो वो तोहफ़ लेकर आए थे वो कौन कौन से थे और उनका मकसद क्या था। ये जो तोहफ़ थे, ये खुदावन यीशु मसीह को जो पेश किए गए थे, इनके अंदर एक ख़ास पैगाम है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो हम देखेंगे बाइबल मुकद्दस में से वो 3 तोहफ़ जो पेश किए गए वो कौन से थे। मेरे साथ आप हवाला निकाल सकते हैं, मत्ती की अंजील उसका 2 बाब पहली आयत से लेकर अगर हम 12 आयत तक पढ़ेंगे तो हमें पूरा वाक़या नज़र आएगा। यहाँ पर यूं मरकूम है, जब यीशु हेरोदीस बादशाह के ज़माने में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ तो देखो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसको सजदा करने आए हैं। ये सुनकर हेरोदीस बादशाह और उसके साथ यरूशलेम के सब लोग घबरा गए, और उसने कौम के सब सरदार, काहिनों और फकीयों को जमा करके उनसे पूछा कि मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए। उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि नबी की मार्फत यूं लिखा है कि ए बैतलहम यहूदा के इलाके, तू यहूदा के हाकिमों में हरगिज सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इसराइल की गलाबानी करेगा। इन आयात में हम देख रहे हैं कि मजूसी खुदावन यीशु मसीह के पास आते हैं और उससे पहले वो हेरोदीस से मुखातिब होकर कहते हैं कि यहूदियों का जो बादशाह पैदा हुआ है वो कहाँ है, वो उनसे दरियाफ्त करते हैं। तो जब हम इसकी 10वीं आयत में जाते हैं तो वो लिखा है कि वो सितारे को देखकर नहायत खुश हुए और उस घर में पहुंचकर बच्चे को उसकी मां मरियम के पास देखा और उसके आगे गिरकर सजदा किया और अपने डब्बे खोलकर सोना और लुबान और मुर उसको नजर किया। ये 3 जो तोहफे हैं या तोहफ़ हैं, जिसमें सोना, लुबान और मुर, ये एक ख़ास तोहफ़ थे जो उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह के हजूर में पेश किए। आज हम देखते हैं कि सोना देना किस से तशबीह दी जाती है। सोना पेश करना, ये मजूसी जो 3 आए थे इसके बारे में भी हम मज़ीद जानेंगे कि ये कहां कहां से थे और इनके नाम क्या हैं। एक जो मजूसी था वो हिंदुस्तान से आया था जिसका नाम गास्पर था। दूसरा मजूसी यूनान से आया था जिसका नाम मलक यार था, और तीसरा अरब से आया था जिसका नाम बैतल शदर था। ये 3 तोहफे 3 कामों, 3 ओहदों को बयान करते हैं जो यीशु मसीह को पेश किए गए। पहला जो तोहफा दिया गया वो सोना पेश किया गया। तो सोने के बारे में हम जानते हैं या देखते हैं कि सोना जब बादशाह किसी
جو بادشاہ مقرر کیا جاتا ہے یا بادشاہ ہوتا ہے تو بہت سے جو لوگ ہیں جو بادشاہ کو بھی تحائف دیتے ہیں، یا جو لوگ بادشاہ کی خدمت میں تحفہ پیش کرتے ہیں وہ سونا پیش کیا جاتا ہے۔ تو سونا پیش کرنا اس کا مطلب ہے کہ مسیح کو بادشاہ مان لیا تھا، مجوسیوں نے یسوع مسیح کو بادشاہ مان لیا تھا اور ان کو سونا پیش کیا۔ تو یقیناً خداوند یسوع مسیح بادشاہ ہے۔ تو جب ہم زکریا کی کتاب 9 باب اس کی 9 آیت میں دیکھتے ہیں، لکھا ہے، اے بنتے سیون تو نہایت شادمان ہو، اے دخترے یروشلم خوب للکار، کیونکہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے۔ تو یہ آیت خداوند یسوع مسیح کی معرفت لکھی گئی تھی، ان کے لیے پیشن گوئی کی گئی تھی زکریا کی کتاب میں۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اسے بادشاہ کہا گیا ہے، اور لکھا ہے کہ وہ صادق ہے اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے، وہ حلیم ہے۔ تو یہ آیت ہمیں واضح بیان کرتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح کو بادشاہ کہا گیا اور یقیناً وہ بادشاہ ہے۔ اسی طرح ہم زبور 24 اس کی 10 آیت میں دیکھتے ہیں، یہاں پر مرقوم ہے، یہ جلال کا بادشاہ کون ہے؟ لشکروں کا خداوند وہی جلال کا بادشاہ ہے۔ تو یہاں پر وہ آیات ہمیں مل رہی ہیں کہ خداوند یسوع مسیح یقیناً خدا کا بیٹا بھی ہے اور وہ بادشاہ ہے۔ تو مجوسی جو پہلا تحفہ لے کر آئے تھے وہ یہ بیان کرتا ہے کہ انہوں نے خداوند یسوع مسیح کو بادشاہ مان لیا تھا۔ اگر ہم مکاشفہ 19 باب اس کی 16 آیت میں دیکھتے ہیں، وہاں پر یوں مرقوم ہے، اور اس کی پوشاک اور ران پر یہ لکھا ہوا ہے، بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خداوند۔ تو یہاں پر یہ آیات بھی ہمیں ملتی ہیں کہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خداوند ہے۔ تو یقیناً مجوسیوں نے اسے خداوند مانا بھی تھا اور بادشاہ مانا تھا، کیونکہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ ایک اور حوالہ ہمیں ملتا ہے، مکاشفہ 17 باب اس کی 14 آیت میں مرقوم ہے، وہ برا سے لڑیں گے اور برا ان پر غالب آئے گا، کیونکہ وہ خداوندوں کا خداوند اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ تو ان آیات سے ہمیں پتہ چلا کہ جو مجوسیوں نے سونا پیش کیا انہوں نے خداوند یسوع مسیح کو بادشاہ مان لیا۔ دوسرا گفٹ جو پیش کیا گیا وہ ہے لبان۔ لبان پیش کرنے کا مطلب کہ انہوں نے مسیح کو اپنا سردار کاہن مان لیا۔ یہ لبان جو ہے یہ سردار کاہن کو پیش کیا جاتا ہے، اور یہ جتنی بھی عبادات ہوتی ہیں یا روحانی عبادات ہوتی ہیں اس میں یہ لبان پیش کیا جاتا ہے۔ تو اگر ہم قاموس الکتاب میں لبان کے بارے میں جانتے ہیں، دیکھتے ہیں، وہاں پر جو مرقوم ہے، لبان عبرانی لفظ لبونا سے نکلا ہے۔ یہ ایک درخت کی خوشبودار گوند ہے۔ جب درخت کی چھال کو گوندا جائے تو یہ باہر نکل کر جم جاتی ہے۔ یہ اس پوشاک بخور کا ایک جز تھا جو خیمہ اجتماع میں استعمال کی جاتی تھی، اور جس کے بنانے کی ترکیب خدا نے موسیٰ کو بتائی تھی۔ جب ہم خروج 30 باب اس کی 34 آیت میں پڑھتے ہیں، اور لبان کا درخت عرب، حبش اور ہندوستان میں کثرت سے پایا جاتا ہے، یہ نظر کی قربانی کے وقت بھی استعمال ہوتا ہے۔ اخبار 6 باب اس کی 15 آیت میں آپ پڑھ سکتے ہیں، یہ نظر کی روٹیوں کی پاک میز پر رکھا جاتا تھا۔ اخبار 24 باب اس کی 7 آیت میں آپ یہ حوالہ جات دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ایک پسندیدہ عطر بھی تھا۔ غزل و غزلات کی کتاب میں جب ہم دیکھتے ہیں 3 باب اس کی 6 آیت میں مرقوم ہے، اور اسی طرح لکھا ہے کہ مجوسیوں نے خداوند یسوع مسیح کو لبان پیش کیا، یہ کہانت کی علامت سمجھا جاتا ہے، جو حوالہ ہم نے دیکھا متی 2 باب اس کی 11 آیت میں۔ تو لبان پیش کرنا حقیقت میں انہوں نے خداوند یسوع مسیح کو سردار کاہن مان لیا تھا، اور اس چیز کو وہ پیش کرتا ہے۔ اور اس کے میں اگر ہم حوالہ دیکھتے ہیں عبرانیوں 10 باب اس کی 21 آیت میں، تو یوں مرقوم ہے،
اور چونکہ ہمارا ایسا بڑا کاہن ہے جو خدا کے گھر کا مختار ہے. کون ہے؟ خداوند یسوع مسیح. اور متی 20 باب اس کی 28 آیت میں لکھا ہے، چنانچہ ابن آدم اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لے، بلکہ اس لیے کہ خدمت کرے اور اپنی جان بتھیروں کے بدلے فدیہ میں دے. ہم دیکھتے ہیں کہ جو کہانت کا کام ہے یا جسے ہم خادمین کہتے ہیں، ان کا کام خدمت کرنا ہے. خادم ہمیشہ خدمت کرتے ہیں، اور جو کاہن ہوتا ہے وہ بھی اپنی کلیسیا کی خدمت کرتا ہے. تو یہاں پر حوالہ خداوند یسوع مسیح کے لیے جو ہم پڑھ رہے ہیں کہ متی 20 باب اس کی 28 آیت میں لکھا ہے کہ چنانچہ ابن آدم اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لے، بلکہ اس لیے کہ خدمت کرے اور اپنی جان بتھیروں کے بدلے فدیہ میں دے. اور اسی طرح ہم یوحنا 13 باب اس کی 4 اور 5 آیت میں دیکھتے ہیں، یہاں پر مرقوم ہے، دسترخوان سے وہ اٹھ کر کپڑے اتارے اور رومال لے کر اپنی کمر پر باندھا. اس کے بعد برتن میں پانی ڈال کر شاگردوں کے پاؤں دھونے، جو رومال کمر میں بندھا ہوا تھا اس سے پوچھنے شروع کیے. یہ خداوند یسوع مسیح کی اس خدمت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے تھے، اور یہ سب سے بڑی مثال انہوں نے پیش کی تھی کہ جو کوئی بڑا بننا چاہتا ہے وہ اپنے آپ کو چھوٹا بنائے اور خادم کی صورت اختیار کرے. تو خداوند یسوع مسیح نے تمام انسانوں کو یہ درس دیا ہے کہ خدمت کا کام کس طریقے سے ہم کر سکتے ہیں ایک خادم بن کر. تو سب سے پہلے اچھا نمونہ خداوند یسوع مسیح نے خود پیش کیا کہ اس نے اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے، اور یہ ہمارے لیے سب سے بڑا نمونہ ہے. اور دوسرا ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا جو ٹاپک ہے کہ خداوند یسوع مسیح کو کاہن مان لیا گیا، سردار کاہن مان لیا گیا، تو اس کے لیے ایک اور حوالہ ہم دیکھتے ہیں. مرقس 10 باب اس کی 45 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ ابن آدم بھی اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لے، بلکہ اس لیے کہ خدمت کرے اور اپنی جان بتھیروں کے بدلے فدیہ میں دے. تو خداوند یسوع مسیح کا اس دنیا میں آنے کا جو مقصد بھی تھا وہ یہاں پر ہمیں ملتا ہے کہ وہ خدمت کرنے کے لیے آیا اور اپنی جان بتھیروں کے بدلے فدیہ میں دینے کے لیے آیا. تو دو چیزیں ہم نے دیکھی کہ خداوند یسوع مسیح کو سونا پیش کیا گیا، اس کا مطلب تھا کہ خداوند یسوع مسیح کو بادشاہ مان لیا گیا. اسی طرح لبان پیش کیا گیا، اس کا مطلب ہے کہ خداوند یسوع مسیح کو کاہن اعظم مان لیا گیا اور سردار کاہن مان لیا گیا. تو تیسری چیز کی طرف ہم بڑھتے ہیں. تیسری چیز جو ہے وہ ہے مر پیش کیا گیا. مر کے بارے میں اگر ہم دیکھتے ہیں کاموس الکتاب سے، تو کاموس الکتاب میں مر کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک جھاڑی کی گوند جو زمین پر گر کر جم جاتی تھی، یہ مسح کرنے کا تیل کا ایک جز تھی. جب ہم خروج کی کتاب 30 باب اس کی 23 سے 32 آیت میں دیکھتے ہیں تو اس کے بارے میں وہاں پر مرقوم ہے، یہ ایک ہر دل عزیز خوشبو تھی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کے وقت مجوسیوں نے ہدیہ کے طور پر مر پیش کیا جو مسیح کی صلیب کو پیش کرتا ہے. اور ہم ایک حوالہ دیکھتے ہیں، اس میں لکھا ہوا کہ یسوع مسیح کو جب وہ صلیب دے رہے تھے تو اس سے پہلے انہوں نے ان کو مر ملی ہوئی میں پیش کی تھی. اس کے علاوہ یسوع مسیح کے دفن ہونے کے بارے میں بھی یہ حوالہ پیش کرتا ہے کہ مر پیش کرنا خداوند یسوع مسیح کی موت کا اشارہ پیش کرتا ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح اپنی انسانی زندگی گزاریں گے تو انہوں نے یہ ایک بڑا جو دکھ آئے گا انہوں نے وہ اس کو برداشت کرنا ہے. تو مجوسیوں کا جو تیسرا تحفہ وہ یہی تھا کہ مر پیش کیا کہ وہ خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ اپنے لوگوں کے لیے اپنی جان کا فدیہ دیں گے اور ان کے لیے صلیب پر اپنی جان دیں گے. تو اس کے لیے ہم حوالہ دیکھتے ہیں یسایہ 53 باب اس کی 8 اور 9 آیت میں یوں مرقوم ہے. یہ ایک پیشن گوئی ہے جو 750 سال پہلے یسایہ نبی نے پیش کی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پوری کس طرح ہوئی.
یسایہ 53 باب اس کی 8 اور 9 آیت میں یوں مرقوم ہے، وہ ظلم کر کے اور فتویٰ لگا کر اسے لے گئے، پر اس کے زمانہ کے لوگوں میں سے کس نے خیال کیا کہ وہ زندوں کی زمین سے کاٹ ڈالا گیا؟ میرے لوگوں کے سبب اس پر مار پڑی، اس کی قبر شریروں کے درمیان ٹھہرائی گئی، اور وہ اپنی موت میں دولت مندوں کے ساتھ موا، حالانکہ وہ اس نے کسی طرح کا ظلم نہ کیا اور اس کے منہ میں ہرگز چھل نہ تھا۔ یہ 750 سال پہلے یسایہ نبی کی معرفت پیشن گوئی جو بیان کی گئی تھی، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خداوند یسوع مسیح پر پوری ہوتی ہے، اور مر پیش کرنا اس بات کی علامت تھی کہ خداوند یسوع مسیح اپنی جان دیں گے۔ اگر ہم عبرانیوں 2 باب اس کی 14 آیت کو دیکھتے ہیں، یہاں پر یوں مرقوم ہے، بس جس صورت میں کہ لڑکے خون اور گوشت میں شریک ہیں تو وہ خود بھی ان کی طرح ان میں شریک ہوا، تاکہ موت کے وسیلہ سے اس کو جسے موت پر قدرت حاصل تھی یعنی ابلیس کو تباہ کرے۔ تو ہم یہ پیشن گوئی دیکھ رہے ہیں کہ پس جس صورت میں لڑکے خون اور گوشت میں شریک ہوتے ہیں تو وہ خود بھی ان کی طرح ان میں شریک ہوا، یعنی کہ وہ انسان بنا اور اس نے بدن اختیار کیا اور ہمارے لیے اس نے اپنی جان کا کفارہ دیا۔ اسی طرح اگر ہم افسیوں 5 باب اس کی 2 آیت کو دیکھتے ہیں، یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے، اور محبت سے چلو جیسے مسیح نے تم سے محبت کی اور ہمارے واسطے اپنے آپ کو خوشبو کی مانند خدا کی نظر کر کے قربان کیا۔ تو یہ پیشن گوئی یا یہ الفاظ ہمیں بیان کرتے ہیں، وضاحت کرتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح یقیناً ہمارے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے، اپنی جان کا فدیہ دینے کے لیے اس دنیا میں تشریف لائے، اور مر پیش کرنا اس بات کی علامت ہے کہ وہ اپنی جان ہمارے لوگوں کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، اور وہ پیش کرنے کے لیے اس دنیا میں تشریف لائے۔ ہم بائبل مقدس میں سے پہلا کرنتیوں 5 باب اس کی 7 اور 8 آیت کو دیکھتے ہیں، یہاں پر یوں مرقوم ہے، پرانا خمیر نکال کر اپنے آپ کو پاک کر لو تاکہ تازہ گندا ہوا آٹا بن جاؤ، چنانچہ تم بے خمیر ہو کیونکہ ہمارا بھی فسح یعنی مسیح قربان ہوا۔ پس آؤ ہم امید کریں نہ پرانے خمیر سے اور نہ بدی اور شرارت کے خمیر سے، بلکہ صاف دلی اور سچائی کی بے خمیر روٹی سے۔ یہاں پر ہمیں اس آیت سے یہ ملتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح جو اپنی جان کا فدیہ دیا، اس نے اپنی جان کا فدیہ دیا اور ہمیں بچایا، اور ہمارے لیے یہ حکم ملتا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو بدلنا چاہیے۔ لکھا ہے کہ پرانا خمیر نکال کر اپنے آپ کو پاک کر لو۔ تو یہاں پر ہمیں جو پیغام ملتا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ یہ 3 تحائف جو میں نے بیان کیے بائبل مقدس کی روشنی میں، یہ 3 تحائف 3 خدمت کو ظاہر کرتی ہیں، 3 کاموں کو ظاہر کرتی ہیں۔ پہلا، سونا پیش کرنا، خداوند یسوع مسیح کو بادشاہ مان لینا۔ دوسرا، لبان پیش کرنا کہ اس کو سردار کاہن مان لینا۔ اور تیسرا، مر پیش کرنا، اس بات کی علامت تھی کہ خداوند یسوع مسیح اپنی جان کا فدیہ دیں گے۔ یہ 3 تحفے تو مجوسیوں نے پیش کیے۔ آج اگر خداوند ہم سے تقاضا کرتا ہے یا ہمیں خداوند یسوع مسیح کے حضور جو تحفہ پیش کرنا ہے وہ کون سا ہے، تو ہمیں اپنے آپ پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا آپ لوگوں نے تیاری کی کہ خداوند یسوع مسیح کو کون سا تحفہ دینا ہے؟ کیا اپنے آپ پر غور کیا کہ ہم نے کون سا تحفہ خداوند یسوع مسیح کے لیے رکھا ہے؟ آج ہمیں اپنے اس تحفے کو جو ہم نے خداوند یسوع مسیح کے حضور میں پیش کرنا ہے، اسے سوچنے کی ضرورت ہے، اسے جاننے کی ضرورت ہے۔ اگر وہ ہم سے کچھ تقاضا کرتا ہے تو ہمیں اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیا ریڈی ہیں اس تحفے کے لیے جو ہم سے مانگتا ہے۔ تو آج ہم بائبل مقدس کی روشنی میں ہی دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح
جو چاہتا ہے اور خدا جو چاہتا ہے کہ ہمیں وہ تحفہ دینا چاہیے، اور خدا خود تقاضا کرتا ہے کہ وہ مجھے تحفہ دیں۔ تو جب ہم بائبل مقدس میں سے دیکھتے ہیں مثال 23 باب اس کی 26 آیت میں، تو لکھا ہے، اے میرے بیٹے اپنا دل مجھ کو دے اور میری راہوں سے تیری آنکھیں خوش ہوں۔ یہ وہ گفٹ ہے جو خدا ہر انسان سے، ہر اپنے اس خادموں سے، اپنے ان لوگوں سے تقاضا کرتا ہے کہ اپنا دل مجھے دے دے۔ تو خداوند ہم سے ہمارا دل مانگتا ہے۔ اگر ہمارا دل جو نفرتوں سے اور بغض سے بھرا ہوگا، کیا وہ ہمارا دل قبول کرے گا؟ ہرگز نہیں۔ اگر ہم خداوند یسوع مسیح کو وہ تحفہ دینا چاہتے ہیں کہ وہ اگر ہمارا دل چاہتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اپنا دل مجھے دے دے، تو یقیناً ہمیں پہلے اپنے دل کو پاک اور صاف کرنا ہوگا، اور ہمیں وہ اپنا دل اس کے حضور میں پیش کرنا ہوگا۔ کہ ہم اپنا دل کس طریقے سے پیش کر سکتے ہیں؟ جب ہم اس پر ایمان، کامل ایمان لے کر آئیں گے اور اپنے دل کو پاک اور صاف کریں گے، ان تمام بری روشوں سے باز آئیں گے، اس کے تمام احکامات کو مانیں گے جو بائبل مقدس میں موجود ہیں، جو کہے گئے ہیں، وہ بے شک پرانے عہد نامے میں ہوں یا نئے عہد نامے میں، جو تورات میں اور زبور میں اور انبیاء کے صحائف میں موجود ہیں اور انجیل مقدس یعنی نیو ٹیسٹامنٹ میں موجود ہیں۔ ہمیں ان تمام احکامات کو ماننے کی ضرورت ہے، اور ہمیں اپنے دل کو پاک اور صاف کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارا دل اسے پسند آ سکے، اور وہ جو تحفہ ہم سے وہ چاہتا ہے وہ ہمارا دل ہے۔ تو اگر ہمارا دل پاک اور صاف نہیں ہوگا تو خداوند کو وہ دل پسند نہیں آئے گا۔ تو اگر ہم بائبل مقدس میں سے پاک دل کے بارے میں دیکھتے ہیں تو لکھا ہے، امثال 22 باب اس کی 11 آیت میں لکھا ہے، جو پاک دلی کو چاہتا ہے اس کے ہونٹوں میں لطف ہے اور بادشاہ اس کا دوست دار ہوگا۔ جب ہم اس بادشاہ کا استقبال کر رہے ہیں، اس کو یاد کر رہے ہیں کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، بادشاہ پیدا ہوا ہے، تو وہ تمہارا دوست بنے گا، وہ ہمارا دوست بنے گا جب ہمارا دل پاک اور صاف ہوگا۔ اور لکھا ہے متی کی انجیل 5 باب اس کی 8 آیت میں، مبارک ہے وہ جو پاک دل ہیں کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے۔ تو یقیناً وہی لوگ خداوند یسوع مسیح کو دیکھیں گے، خدا کو دیکھیں گے جو پاک دل ہوں گے، اور وہی لوگ خداوند کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر سکتے ہیں جو پاک دل ہیں۔ ہمیں اپنے دلوں کو پاک اور صاف کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم لائق طور پر کرسمس کی سیلیبریشن کو منا سکیں۔ اور یہ جو 3 جو ہم نے تحائف دیکھے ہیں، یہ ہمیں اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ہم نے بھی خداوند یسوع مسیح کو اپنا بادشاہ مانا ہے، اسے اپنا سردار کاہن مانا ہے، اور اس نے یقیناً ہمارے لیے اپنی جان کا فدیہ دیا ہے، اور وہ تمام پیشن گوئیاں جو اس کے حق میں تھیں وہ پوری ہو چکی ہیں۔ تو ہم آج کے اس پاک کلام کے بارے میں جو ہم جان رہے ہیں اور سیکھ رہے ہیں، ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو اس کی کاموں کی طرف لے کر جانے کی ضرورت ہے، اور ہمیں وہ احکامات ماننے کی ضرورت ہے جو بائبل مقدس میں مذکور ہیں، جو پائے جاتے ہیں، ہمیں ان پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو پاک دل ہو کر ہمیں خداوند یسوع مسیح کے حضور میں آنا چاہیے۔ اور ایک حوالہ ایوب کی کتاب 8 باب اس کی 16 آیت میں لکھا ہے، اگر تو پاک دل اور راست باز ہوتا تو وہ ضرور اب تیرے لیے بیدار ہو جاتا اور تیری راست بازی کے مسکن کو برومند کرتا۔ یقیناً پاک دل ہونا بہت ضروری ہے۔ تو آج کا یہ پیغام جو خداوند یسوع مسیح نے اپنے لوگوں کے وسیلہ سے اور اس چینل کے وسیلہ سے جو ہمیں موقع دیا کہ ہم بیان کر سکیں، ہمارے لیے ایک پیغام لے کر آیا ہے کہ ہمیں خداوند یسوع مسیح کو جو تحفہ پیش کرنا ہے وہ ہمارا دل ہے، ہمارا اپنا آپ ہے۔ جب ہم اسے اپنا آپ دے دیں گے، وہ یقیناً ہمیں بہت جو ہے وہ سرفراز کرے گا،
ہماری تمام ان خطاؤں کو مٹا ڈالے گا اور ہمیں اپنے فرزند بننے کا حق بخشے گا۔ اور یہ کلام جو آج کا کرسمس کے حوالے سے ہے، تو یہی پیغام ہے کہ ہم اپنے ارد گرد اپنے ان تمام رشتہ داروں، عزیز و اقارب کو بتائیں کہ خداوند یسوع مسیح نے جو ہمارے لیے ہمارا فرض ہے تحفہ خداوند یسوع مسیح کو پیش کرنا، وہ یہی ہے کہ اپنے آپ کو بدلنا اور خداوند کے حضور میں اپنا دل پیش کرنا، اپنے آپ کو خداوند کے حضور میں لے آئیں تاکہ آپ کامل طور پر خداوند کے پاک بیٹے اور بیٹیاں ٹھہر سکیں۔ تو خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو بہت برکت بخشے، آمین۔